ਇਹ ਸਨ ਉਸਤਾਦ ਉਲ ਸ਼ੁਅਰਾ ਫਖਰੇ ਲਾਹੌਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਦਲ ਮਿਨਾਸ ਲਾਹੌਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਚੋਂਕਿ ਪੁਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ख्वाजा अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह फाउंडेशन दे और बज़्म ख्वाजा अब्दुल हई दे चेयरमैन जनाब प्रोफैसर शहजाद अहमद भट्टी साहब नूं कि वो तशरीफ लियावन और साडे अज दे आवन वाले सारे मेहमानां नूं जिन्हां साडे सद्दे ते साडा मान वधाया और तशरीफ लियाए, उन्हां सारियां दा शुक्रिया अदा करन ते उस तो बाद इंशाअल्लाह इख्तितामी दुआ होएगी। ते अपने विचार साझे करते हैं जनाब शहजाद अहमद भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। इतने पुरअसर पुरमग़ज़ और खूबसूरत मुशायरे के बाद मुझे ऐसे नसर में बात करने वाले को सुनना बहुत मुश्किल लगता है और बहुत नामुनासिब होता है। मैं एहतियातन उर्दू में बात कर रहा हूँ क्योंकि इतने बड़े पंजाबी दान दोस्तों के सामने पंजाबी बोलते हुए लज जाती है कि अच्छी पंजाबी ना बोली जाए तो नामुनासिब होगा। आपका शुक्रिया सब दोस्तों का कि आप दूर नज़दीक से तशरीफ लाते हैं, हर साल तशरीफ लाते हैं और हमारे ज़ौक़ को भी जला बख्शते हैं, हमारे शऊर को भी वुसअत बख्शते हैं और आस्ताना शरीफ के लगाए हुए इस पौधे को हर साल बारियाब करने में अपना अपना किरदार निभाते हैं। ख्वाजा अब्दुल हई फाउंडेशन, बज़्म ख्वाजा अब्दुल हई, आस्ताना आलिया ख्वाजा अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह का ये सालाना उर्स मुबारक और उसमें होने वाला 25 साल आज हमारी मुशायरे की सिल्वर जुबली है, जिसका जिक्र शायद हम नहीं कर सके। 25 साल के तसलसल से एक आस्ताना शरीफ पे एक ऐसा मुशायरा होना जिसमें हर जहत की बात हो सके। सिर्फ आज का मुशायरा देखें, अभी कुछ देर पहले मुझे एक मौका मिला एक कॉन्फ्रेंस में जाने का और वहाँ पे दुनिया भर से बड़े मेरे जैसे नाम नेहाद पढ़े लिखे लोग आए हुए थे। तो वहाँ पे बहुत सी बातें हुई, बहुत तकरीरें हुई, बहुत सेमिनार, बड़ा मुश्किल बातों वाला सेमिनार था। कुछ लोग इंटरनेशनल भी शामिल थे। लेकिन यकीन जाने, मैं इसलिए नहीं कि मुशायरे के हम मेज़बान हैं, हम खिदमत गुजार हैं, इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मैं कंपैरिजन करूं तो आज के इस वक्त में जितना हमने सीखा है, जितने मौज़ूआत पे संजीदा बात हुई है, यकीन जाने उस इंटरनेशनल सेमिनार में नहीं हो सकती। और जितनी तैयारी से हमारे शोरा दोस्त आते हैं, जितने खूबसूरत शेर के तोहफे लेके आते हैं और जिस तरह से हमें सैराब करते हैं, और फिर मैं शोरा हमारे जो मेहमान हैं उनको ये भी बताना चाहता हूं कि ये मजमा जो आपके सामने, ये दोस्त जो आपके सामने बैठे हैं, आप ये देखें कि इस वक्त रात के कितना वक्त हो रहा है और ये कितनी तवज्जो से, अब ये आखिरी जनाब मोहतरम अदल साहब की शायरी सुन रहे थे तो कितनी इन्वॉल्वमेंट के साथ इस वक्त तक हम सब सुन रहे हैं। तो ये एक खूबी है, एक समात की भी खूबी है। और उसमें मैं एक बात अपने शोरा दोस्तों को बताना चाहूंगा कि मेरे जो सामईन हैं इसमें मदरसे के बच्चे भी हैं। अब दुनिया भर में मदरसे के बच्चों को बड़ा बदनाम किया जा रहा है, उनकी तंग नजरी पे बड़ी बातें हो रही हैं। तो हमारे यहाँ जो मदरसा है, हमारे मदरसे के बच्चे, हमारे ख्वाजा अब्दुल हई एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के बच्चे, हमारे स्कूल और हमारे मदरसे के बच्चे, हमारे दरसे निज़ामी के बच्चे इस वक्त आपके सामने बैठ के आपसे वो बातें सुन रहे हैं जिसमें हमारे कॉमरेड दोस्त जो हैं वो क्लास डिफरेंस की बात भी कर रहे हैं, हमने फेमिनिज्म की बात भी की है,
ہم نے جینڈر ڈسپیرٹی کی بات بھی کی ہے. ہم نے شعور کو جلا بخشنے کے لیے جتنے پہلو ہیں، جتنے جدید پہلو ہیں، جتنے عصری پہلو ہیں، جتنے انٹرنیشنل ایشو ہیں، یہ آج کے سارے مشاعرے میں میں صرف چند شعر اپنے دوستوں کے جو چن سکا. مثلا ہمارے ایک دوست نے ایک چھوٹا سا جو شعر میں بات کی، اسا ٹالیاں دے رخ جدوں وڑ دیتے سفیدے ساڈا لہو چوستے. اب اس میں صرف جو سفیدے کا استعارہ ہے، یقین جانے صرف سفیدہ کیا ہوتا ہے؟ پوری وائٹ کمیونٹی کا سمبل ہے یہ، اور وہ ہمارا لہو چوس رہا ہے. ٹالی کیا ہے؟ ٹھنڈی چھان دینے والی چیز ہے. اب اس کے صرف سمبولزم کی بات کریں تو اس پہ ایم فل پی ایچ ڈی کا تھیسس ہو سکتا ہے. اس درجے کی بات ہم یہاں کر رہے ہیں. ابھی ہماری آپی نے بہت سادگی سے جو نظم پڑھ دی، میں بچاری نہیں بننا گل کرانگی، میرے تو مرچاں وار میں بولنا سکھ لیا ہے. یقین جانے اس وقت دنیا میں جو جدید ترین فیمنسٹ ریسرچ ہو رہی ہے، یہ اس کا موضوع ہے. یہ پوسٹ ماڈرن ایشوز پہ آج ہمارے دوست بات کر رہے ہیں، اور ہمارے سامعین نے مدرسے کے بچے ہیں، اور ہماری سرپرستی میں آستانہ عالیہ کے راہبر رہنما مرشد بیٹھے ہیں. تو یہ کمبینیشن جو ہے، آستانہ علیہ حضور خواجہ عبدالحی زندہ باد. آستانہ علیہ حضور خواجہ عبدالحی. میں اصل میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس شوق سے، جس ذوق سے شعر ہوتا کیا ہے. بغداد میں جب مشکل وقت آیا، جب بگاڑ آیا، جب وہاں کے حکمران بگڑ گئے، جس کا ذکر آج بھی بہت سے شعروں میں ہوا، تو آواز اٹھانے والے، اس وقت کا سوشل میڈیا، اس وقت کی آواز اٹھانے والے، اس وقت کی بات پہنچانے والے صرف اور صرف شاعر تھے. اور ان میں سے ایک شاعر جو روز اٹھ کے یہ کہتا تھا کہ بغداد والوں جاگ جاؤ، وقت مشکل آنے والا ہے، گردنیں اتر جائیں گی، خون بہہ جائیں گے. تو جو حکمران تھے ان کی ہرکاروں نے اس کو پکڑا، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، مارا، وہ نہیں باز آیا. تو پھر اس کو جلا وطن کر دیا. جب اس کو جلا وطن کیا تو وہ بغداد سے باہر نکلا، اور اس کے باہر نکل کے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ اے بغداد، جب تجھے میں نے جلا وطن کیا. کسی شاعر کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کسی شہر کو، کسی ملک کو جلا وطن کر دے. اور جب اس نے جلا وطن کر دیا تو پھر بغداد شہر کے لوگوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنے، وہاں کے علماء کی گردنیں اتری، وہاں کے حکمرانوں کی جو سر تھے وہ زمین پہ رگڑے گئے. تو یہ شعر کی طاقت ہوتی ہے. برٹن رسل سے نے اپنی ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ دنیا کو اگر ٹیکنالوجسٹوں کے عذاب سے بچانا ہے، دنیا کو اگر جنگوں سے بچانا ہے، تو پھر ٹیکنالوجی پڑھنے والوں کو اور ٹیکنالوجی بنانے والوں کو شعر پڑھنے پہ لگا دو. ٹیکنالوجی پڑھنے والوں کو شعر پڑھنے پہ لگا دو، ورنہ یہ ساری دنیا کو، سارے انسانوں کو کھا جائے گی. جب عراق پہ حملہ کیا امریکہ نے، تو وہاں کا ایک شاعر کولمین باغ، یونیورسٹی آف برکلے کا ہیڈ آف پوئٹری، وہ مولانا روم کے سب سے زیادہ تراجم اس نے کیے ہیں اور اس کو بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے ویسٹ میں. اس نے صدر کے نام ایک اوپن خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ جس وجہ سے آپ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں بغداد میں، جس وجہ سے آپ حملہ کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے سارے سٹیک ہولڈرز کا ایک ایک بندے کو مجھے دے دیں، میں اسے بغداد لے کے جاتا ہوں اور میں اس کو رومی کی شاعری پڑھاؤں گا، اور اسے میں بغداد پہ جو بغداد کے بڑے ہیں، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، ان کے دربار پہ لے کے جاؤں گا، اس کو قوالی سناؤں گا. تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی، ورنہ نہیں ختم ہوگی.
تو شاعر کی شاعری میں اتنی طاقت ہوتی ہے، اور ہم بڑے ادب سے 25 سال سے اس آستانہ عالیہ کے خادم ہوتے ہوئے اس کو نہ صرف ادب کرتے ہیں، اس طاقت کو سمجھتے ہیں، اور اپنے آنے والی جس نسل کو ہم ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارے مدرسے کے بچے، جو خواجہ عبداللہ فاؤنڈیشن کے تحت ہونے والے مختلف اداروں کے بچے ہیں، ہم ان کو بھی یہ شعر سناتے ہیں، ان کے شعور کو بھی بڑا کرتے ہیں، ان کو بھی انالیسس کرنا دکھاتے ہیں، ان کو تنگ نظری نہیں سکھاتے ہیں۔ بہت اچھے۔ تو یہ ہم آپ کے اقبال کیسر صاحب کے، ان کا تو خیر کیا شکریہ ادا کریں، وہ تو ہمارے مجمان بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں اور سارا کچھ ہیں وہ، اور باقی ہمارے سارے دوست جو بہت خوبصورت انداز میں، جو سب سے اچھی بات ہے کہ پوری دل سے، پوری توجہ سے ایک ایک شعر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے لکھا گیا ہے۔ ہمارے دوست جو شعر لے کے آتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے پھولوں کی طرح یہ تحفہ لے کے آئے، اور ہم اپنے دل سے اس کو قبول کرتے ہیں، اور ہم حق نہیں ادا کر سکتے نہ داد دینے کا، نہ شکریہ ادا کرنے کا، لیکن یہ ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے مشکور ہیں، اور ایسے ہی یہ صحبتیں زندہ رہیں، اور جیسے اقبال کیسر صاحب نے فرمایا کہ یہ بوٹا جو ہے ہمارے پیر و مرشد بابا جی فرید گنج شکر کا لگایا ہوا ہے، اور یہ ایسے ہی جاری و ساری رہے گا، یہ ایسے ہی جاری و ساری رہے گا۔ بڑی سے بڑی بات حضرت علی نے فرمایا فتکلموا توریکو، بڑی سے بڑی بات جو نہیں کہی جا سکتی۔ آپ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی کی کتاب پڑھ لیں جس میں انہوں نے توحید کا ذکر کیا ہے، آپ 20 صفحے پڑھ کے آپ اس توحید پہ آپ جگمگا پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیسے اس پہ چلیں، کتنا مشکل راستہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جب وہ ایک مصرے میں کہتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی، کبھی سوچ کے دیکھیں کہ اللہ جو بے مثل ہے، جو بے مثال ہے، جو لم یلد ہے ولم یولد ہے، وہ کیسے تشبیہ میں آ سکتا ہے؟ میرے مرشد نے کر کے دکھایا، الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی تھی۔ تو بزرگ اس کو، وہ جو بھی ایک شاعر نے، ہمارے دوست نے فرمایا تھا کہ دھرتی تھوڑی اونچی کرنی پڑے گی، آسمان تھوڑا نیچا کرنا پڑے گا، تو وہ یہ ہمارے درویش، ہمارے صوفی، ہمارے بزرگ کرتے ہیں، اور آپ شاعر کرتے ہیں۔ آپ سب کا شکریہ، بہت مہربانی۔